बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं थोड़ा सा उस मौजू की तरफ आता हूँ जिसके लिए मैंने बेसिकली ये सारा चैनल और कह लो जो भी मैं एफर्ट कर रहा हूँ बेसिकली तौर पे वो इसी एक मौजू की खातिर था। और ये मौजू है औरत, मर्द और बच्चे और उनकी तरबियत, मियाँ बीवी के ताल्लुकात, इस किस्म के मामलात। इसमें कोई मैं सेक्स के ऊपर डिस्कस नहीं करना चाह रहा। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि सेक्स कैसे करना है या ये सब ड्रामेबाजी ना मेरे पास है और ना मैं इस काबिल हूँ, क्योंकि ये अलग सब्जेक्ट है। मैं तो सिर्फ ये अपनी इन वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगा और जो इसके बाद मुतवातर आएंगी कि बेसिकली मर्द औरत का रिश्ता क्या है एज ए हस्बैंड वाइफ, और उसको उसमें जो पेचीदगी हैं उसको हम कैसे कम करें, या हम ये देखें कि हम अपने बच्चों की तरबियत जो है वो कैसे हमें करना है, और उनकी तरबियत के अंदर जो फ्लॉज हैं उनको आइडेंटिफाई करना है अपने हवाले से। देखिए कि यही चीज़ें आपको कामयाब इंसान बनाती हैं दुनिया में, और यही चीज़ें नाकाम भी बनाती हैं इस दुनिया में और आखिरत में भी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान के दिल में औलाद की मोहब्बत जो है वो डाली है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया कि दो ही चीज़ों का आपका यहाँ पे इम्तहान है। या तो आपके माल का इम्तहान है जो आपको खर्च करनी है जो अल्लाह ताला ने आपको दी है, या आपको अपनी औलाद की मोहब्बत का इम्तहान है कि आप औलाद की मोहब्बत में इस कदर गाफिल तो नहीं हो गए कि आपको अल्लाह की याद भी नहीं रही, या उसके तमाम जो अहकामात हैं ज़िंदगी गुजारने के वो सारे के सारे आपने ऊपर से पुश डाल दिए सिर्फ औलाद की देखभाल करने में या मतलब उनको परवान चढ़ाने में। तो ये सारा बेसिकली ये जो कायनात में जब मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया और ये मौज़ूआत मेरे दिल में क्यों आए या मेरे जहन में कैसे आए, बेसिकली मैंने जब महसूस किया कि इंसान बेसिकली दुनिया में आता है तो उसको चैलेंज है क्या। मैंने अपनी नाकामियों को और अपनी ज़िंदगी में जो आने वाली कमियां थीं उसको जब गौर किया तो ये सारा प्रोसेस उस दौरान में मेरा एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे लगा कि मुझे ये आप लोगों से शेयर करना है कि बेसिकली जो इंसान को कामयाबियां और नाकामियां मिल रही हैं वो हैं क्या, और अगर वो कामयाबियां हैं तो वो क्या है, हम उसको कैसे जज करेंगे। और आप भी देख रहे होंगे, आपका भी हर रोज़ का ये एक्सपीरियंस है कि आप किन लोगों को कामयाब कहते हैं। क्या आप किसी ऐसे आदमी को कामयाब कहते हैं जो तलाक याफ्ता हो, बच्चे उसके बदतमीज़ हों, उसकी बात न मानते हों, या वो जनाब ऐसा हो कि उसकी बीवी जो है वो उससे लड़ाका हो, वो बहुत ही लड़ाका हो और वो उससे आपस में मियाँ बीवी के खटपट रहे हर वक्त, और बड़े मसाइल हों उसके साथ मियाँ बीवी के दरमियान में, मार कुटाई होती हो, या मतलब हर रोज़ कोई ना कोई बुज़ुर्ग या कोई दोस्त अहबाब बैठ के दोनों मियाँ बीवी की सुलह शफाई करवाते हों, और या ऐसी औलाद हो जिसको आप बार बार थाने से लाते हों, या वो रात को लोगों के घर में फ़ोन करके पूछते हो कि बेटा मेरा बेटी या मेरा बेटा तो तेरे घर नहीं आया। तो भले उनके पास जितनी मर्जी दौलत हो आप उनको कामयाब तसव्वुर नहीं करते ना। आप ये देखते हैं कि कोई बच्चा है वो बार बार फेल हो रहा है किसी एग्ज़ाम में, या बेटी बार बार फेल हो रही है, तो आप ऐसे माँ बाप को भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते। आप समझते हैं इनकी अपनी गलतियाँ हैं, तवज्जो नहीं दी, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कामयाबियाँ और नाकामियाँ बेसिक तौर इन दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। अच्छा, अब आप ये देखेंगे कि अगर आप ये सब जुड़ी हुई हैं तो अब हमने इसी के ऊपर फोकस करना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है। हम इनकी रमज़ को अभी तक शायद समझ नहीं पाए, क्योंकि ये बहुत ही वसी मौजू है, इस पर बहुत बात हो चुकी है, बहुत इस पर लोगों ने लिखा है, लोगों ने दूसरों को समझाया है, लेकिन चूँकि ये इंसान टू इंसान, ह्यूमन टू ह्यूमन एक बिहेवियरल भी इसमें मसाइल हैं इसमें, चूँकि वो भी इसमें इश्यूज़ हैं, तो वो चूँकि वो ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको आप 100% बना नहीं सकते, कह नहीं सकते, यानी क्योंकि इंसानी जहन जो है
اس کی جو جہتیں ہیں، اس کی جو بہت زیادہ اس پہ کام ہو نہیں سکا ابھی تک. یعنی وہ کتنا وسیع ہے، وہ ہم مختلف قسم کے بیہیو کیوں کرتے ہیں، کن حالات میں کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، نئی چیزیں کیسے اڈاپٹ کر لیتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، کن حالات میں کرتے ہیں. تو مطلب یہ چونکہ ہم لیونگ تھنگ ہے اور ہمارا ذہن جو ہے وہ لیونگ ہے، اور ہم سوچ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف مخلوقات بھی بنایا ہے، تو اس لیے ہم لوگ جو ہے وہ ہر لحظہ ہر موقع محل کے مطابق اپنی سوچ کا اظہار کرتے ہیں. اور پھر جو سب سے بڑی جو اہمیت ہے اس کی کہ آپ کو بعض اوقات آپ تصور کرتے ہیں کہ کسی ایکس وائی زی بندے کے بارے میں کہ یار اس کو جیسے میں نے یہ کہنا ہے نا تو اس نے آگے سے یہ جواب دے دینا یا اس نے یہ کرنا ہے. مگر آپ کو حیران ہو جاتے ہیں، بات بالکل حیرانگی ہو جاتی ہے آپ کو کہ آپ دیکھتے ہیں یار اس کو میں نے وہ کہا تھا لیکن اس نے تو بالکل الٹا وہ جواب دیا جو آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے اس سے. حالانکہ اس سے پہلے وہ 100 دفعہ وہی بات کر چکا تھا لیکن اس دن اس نے ڈیفرنٹ بات کر دی. اچھا، یا آپ نے کہا کہ یار میں نے اس بندے کے پاس جا رہا ہوں، یہ بڑا پھڈے باز ہے، یہ مجھے پتہ ہے اس سے لڑائی ہو جائے گی میری، کیونکہ میں نے اس سے وہ بات کرنی ہے ایسی. تو لیکن آپ گئے ہیں اس کے پاس، اس نے جب بات کی ہے تو اس نے بالکل ہی لائٹ سے موڈ میں کہا یار کوئی بات نہیں، اٹس ناٹ اے بگ تھنگ، کوئی بات نہیں، پھر اٹس ناٹ اے بگ تھنگ. آپ بالکل آپ کو مطلب حیرانگی ہوتی ہے یار یہ کیا یار یہ بندہ، یعنی اس کے بارے میں سب لوگوں نے یہ کہا ہوا تھا. میرا اپنا ایکسپیرینس بھی تھا کہ ہی از ناٹ اے ویری نائس پرسن ان دس ٹائپ آف سچویشن، بٹ اس نے بالکل آپ کو حیران کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو سوچتے ہیں، جو کرتے ہیں، جو انسان کرتا ہے، سوچتا ہے، اس پہ کوئی پریڈکشن یا اس پہ کوئی پیشن گوئی نہیں ہو سکتی. آپ 100% نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ بندہ یہ سوچ رہا ہے اور یہ سوچتا ہے اور یہی سوچے گا اور یہی کرے گا اور یہ کرتا ہے. ایسا نہیں ہے، وہ کسی وقت بھی کچھ بھی اس کے اندر. تو اس لیے ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کے اوپر بھی بہت سارے ٹوٹکے جو ہیں وہ لوگوں نے دیے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، لوگ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، بہت زیادہ بات ہوتی ہے اس کے اوپر. مگر وہ جھگڑا جو ہے وہ ایک میاں بیوی کا پورا ہوتا ہے تو دوسری میاں بیوی کا شروع ہو جاتا ہے، اس کا پورا ہوتا ہے تو تیسرے میاں بیوی کا سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد پتہ لگا وہ جو پہلا تھا اس کا دوبارہ سے سٹارٹ ہو گیا. تو یعنی یہ کنٹینیوسلی ایک چل رہا ہے سلسلہ اور چلتا رہے گا، مجھے نہیں پتا. لیکن اپنے طور سے میں اپنی کوشش کروں گا اور نیکسٹ جو میرے مختلف ولاگز آ رہے ہیں یا میری یہ جو ویڈیوز ہیں اس میں میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کے ساتھ یہ معاملات جو ہیں وہ شیئر کروں. اب مسئلہ یہ ہے کہ میری عمر کے جتنے بھی لوگ ہیں، میری معذرت ہے ان سے، آپ میرے وہ نہیں ہے، ٹارگٹ نہیں ہے میرا. یہ میں اس لیے وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ میری عمر کے لوگ جو ہیں وہ اپنی عمل میں اور اپنی سوچ میں اس قدر پختہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ شاید وہ نئی بات کو سیکھنا سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں، اور وہ اس پہ شروع ہو جاتے ہیں کہ جی مجھے پتہ ہے، جی اے بھی میں نے پتہ ہے، اور اے بھی پتہ ہے، میں نے سب پتہ ہے آپ کو یار. ٹھیک ہے، میرا ٹارگٹ وہ لوگ ہیں جو نوجوان ہیں اور جنہوں نے ابھی زندگی شروع کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہی میری سوچ کو اگر سمجھیں تو ان کی زندگی میں شاید کوئی اچھا بدلاؤ آ سکے. کیونکہ میں نے تو اپنی زندگی اپنی بیوی اور اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی سے آلموسٹ گزار ہی لی ہے. میں 55 سے اوپر جا چکا ہوں، 55 سال کا ہو چکا ہوں، اور جتنا بھی میں نے کوشش کرنی تھی دوڑ لیا میں نے. میں نے ہر درجہ اپنی خواہشیں بھی پوری کر لیں اور خواہشیں نہیں بھی پوری ہوئیں، اور کچھ جو ہوا بس ہو گیا. زندگی ایک ایسی ہے کہ بس اب ڈگر پہ چل رہی ہے، اب ایک راستہ ہے. بس مجھے اب یہ ناامیدی کی بات نہیں کر رہا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حقیقت یہی ہے. اچھا، تو میاں بیوی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے تو پہلا اور بنیادی چیز جو میں چاہتا ہوں سب لوگ سمجھ لیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک فضیلت دی ہے. اچھا، اس کے اوپر بہت اعتراض ہے، خواتین مانتی نہیں ہیں، اس پہ جھگڑے ہیں، اور چاہے وہ یورپ کی مثالیں دیتی ہیں، پھر وہ پتہ نہیں کس کی مثالیں دیتی ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں اس کے اوپر. یہ بات سچ ہے کہ یہ وہ بڑا مسئلہ ہے. اچھا، لیکن اس کے لیے میرے پاس ایک دلیل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پہ ایک فضیلت دی ہے. وہ فضیلت اس طرح سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری دنیا میں ایک اصول یہ ہے کہ جو بندہ، جو فرد، جو بھائی، جو بہن پہلے پیدا ہوتی ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور بڑے کی عزت ہوتی ہے. یعنی یہ ایک سادہ سا اصول ہے.
یعنی اس کو اگر آپ مس کر رہے ہیں ابھی تک، آپ نے یا میں نے، ہم سب لوگوں نے مس کیا ہوا ہے، تو فضول سی بات ہے نا. آپ کو سامنے لانا ہوتا ہے میرا بڑا بھائی کیوں ہے، میں اس کی عزت کیوں کروں؟ اس لیے کروں کہ وہ مجھ سے پہلے پیدا ہوا ہے. جو مجھ سے پہلے پیدا ہو گیا ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہے نا، مجھے اس کی عزت کرنی ہے. یہ ایک اصول ہے، چاہے وہ اب میری بہن ہے، چاہے وہ میرا بھائی ہے. وہ چونکہ مجھ سے پہلے پیدا ہوا ہے، بے شک وہ مجھ سے علم میں زیادہ ہے، کم ہے، اس سے تعلق نہیں ہے. وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، وہ مجھ سے زیادہ عقل مند نہیں ہے، دولت مند مجھ سے زیادہ نہیں ہے، لیکن مجھے اس کو عزت دینی ہے، ہر حال میں دینی ہے، کیونکہ یہی ایک رواج ہے دنیا کا، اور یہی پروردگار کا بھی. بڑوں کی عزت کرو، تو بڑوں کی عزت کی جاتی ہے. جو بڑے کون ہوتے ہیں؟ بڑے وہ ہوتے ہیں جو پہلے آپ سے پیدا ہو جاتے ہیں. اور اب میں تقوی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا. تقوی جو ہے اس کا لیول جو ہے وہ میرے اور آپ کے درمیان میں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ، وہ اللہ یہاں پہ فیصلہ ہوگا کہ جو تقوی میں زیادہ ہوگا اللہ کے یہاں پہ اس کی فضیلت ہے، اور ہمیں بھی اس کی عزت کرنی چاہیے. لیکن بات یہ کہ چونکہ ہمارے پاس کچھ جج کرنے کا طریقہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم عقلی طور پہ دیکھتے ہیں کہ یار کس کے پاس تقوی ہے، کون زیادہ پرہیزگار اور نیک ہے. اس کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو بعد میں حضرت حوا کو پیدا فرمایا، کریٹ کیا. حضرت آدم کے ہی بطن سے، یعنی ان کے جسم سے، وہ کہتے ہیں پسلی سے پیدا فرمایا. چلیں، تو چونکہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے پہلے کریٹ کیا ان کو، مطلب دنیا میں پہلے کریٹ کیا، مطلب دنیا سے مراد ہے کہ یہ پہلے کریشن تھی اللہ تعالیٰ کی ایز اے انسان ہونے کے، انسانوں کی. تو وہ حضرت آدم تھے، اس کے بعد حوا پیدا ہوئی. تو حوا پہ یہ فرض ہو گیا کہ وہ اپنے سے پہلے والے کو، جو پہلے پیدا ہوا ہے، اس پہ وہ اس کی وہ عزت کرے گی. پہلی بات ہوئی ہے، یعنی اس کی اتھارٹی سامنے آ گئی ہے کہ وہ بڑا ہے، وہ طاقت میں بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، کیونکہ وہ بڑا ہے، اس کی عزت کی جائے گی. تو اس لیے یہ تو ایک بات ہے جس کو اگر عورتیں سمجھیں گی تو اس میں ان کی بہتری ہے. نہیں سمجھیں گی تو جھگڑا تو چلتا رہے گا، قیامت تک چلتا رہے گا. میرے جیسے بندے کی کیا اہمیت ہے؟ آپ کرتے رہیں بات اس پہ. دوسری بات جو اہمیت والی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا پہلا ریلیشن شپ جو ہے وہ میاں بیوی کا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو، پہلے آدم کو، پھر بعد حضرت حوا کو پیدا فرمایا، کریٹ فرمایا، تخلیق فرمایا. اس کے بعد پھر ان دونوں کو میاں بیوی بنایا، اور پھر ان کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حابیل اور قابیل اور نسل کو آگے چلایا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بنیادی بات ہے کہ دنیا کا پہلا ریلیشن شپ وہ ماں باپ کا نہیں ہے، وہ میاں بیوی کا ہے. تو میاں بیوی کا ریلیشن شپ اتنا اعلیٰ ہے، اس قدر فضیلت والا ہے کہ اس کو اگنور کر کے ہم بیسیکلی ہم اس پورے سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں. اس پوری جو پروردگار نے جو سسٹم بنایا ہے، یہ جو لیبارٹری اس نے ذات باری تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ جو کرشمہ ساز کی ایک شیشہ کی ایک اس نے بڑی خوبصورت ایک ہمارے لیے کائنات بنائی ہے اس نے، جس میں ہر چیز بڑی فنکاری سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مزین فرمائی ہے، بہت ہی دل لبھا دینے والی بنا دی ہے. اس کا جو پہلے دو کریکٹر ہیں وہ میاں بیوی تھے. اس کے بعد یہ ساری دنیا ہمیں آپ اس میں نظر آتی ہے. اور آج بھی ہم اگر اس اہمیت کو سمجھ جائیں کہ میاں بیوی ہی بیسیکلی اس معاشرے کا بنیادی کردار ہیں، اور اس کے بعد وہی میاں بیوی بعد میں ماں باپ بنتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں باپ پر احسان کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. یعنی جہاں اس نے اپنی فرما برداری کا ذکر کیا، اس نے پھر ماں باپ کا ذکر کیا اس نے اس کے بعد. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں باپ کی فرما برداری بہت اعلیٰ ہے. لیکن وہ ماں باپ پہلے میاں بیوی ہوں گے تو ماں باپ بنیں گے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ماں باپ کے کردار سے پہلے ہمیں میاں بیوی کے کردار کو دیکھنا پڑے گا. ہم میاں بیوی کے کردار کو بنائیں گے کہ ہم کیسے اچھے میاں بیوی پیدا کرنے چاہیے، وہ کیسے بنیں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ میری ویڈیوز اسی متعلق ہوں گی. بہت شکریہ. مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو میری بات سمجھنے میں مدد کرے گی، اور میری بھی رہنمائی فرمائے گی پروردگار، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے اپنا رحم کرے. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلے کسی ویڈیو میں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.